अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। पंजाब के दरियाओं में इस वक्त इंतहाई दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। बड़े शहरों को इस सैलाबी रेले से महफूज बनाने के लिए दरियाओं के हिफाजती बंद तोड़े जा रहे हैं। दरियाए रावी से मुरहका इलाकों पर बसने वालों की जान बचाने के लिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में जहाँ भारत की आबी जारियत शामिल है, वहाँ कहीं ना कहीं हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं। जंगलात की कटाई, आबी गुजरगाहों पर तामीरात और दरियाओं का रास्ता काट कर निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ का क़याम, डैमों की तामीर में ताख़ीर, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी तो हम पर ही आयद होती है कि हमने जानते बूझते अपने साथ ये क्यों किया। क्यों हम इस बात को भूल गए कि कुदरत का एक अपना निज़ाम होता है और जब भी इंसान ने इस निज़ाम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, उसके नताइज भयानक ही बरामद हुए हैं। आज हमें उन भयानक नताइज का ही सामना है जिसके बायस कई सौ अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं और अभी इस तबाही का आगाज़ हुआ है, क्योंकि बकौल वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक के अगले साल मानसून की इन बारिशों की शिद्दत में 30% इजाफा हो जाएगा। यानी आइंदा आने वाला हर मानसून का सीज़न हमारे लिए तबाही और बर्बादी में शिद्दत लाएगा, जबकि मौजूदा क़यादत के पास हमें ऐसा कोई विजन नज़र नहीं आता कि जिसको देखकर ये कहा जा सके कि हमारी इस आफत से बचत हो जाएगी, बल्कि हमारी क़यादत आपसी झगड़ों और इख्तलाफात में ही इतनी मगन है कि उसको इन मामलात पर शायद तवज्जो देने का वक्त ही नहीं है। गुज़िश्ता रात सियासी कमेटी के इजलास के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने और कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया है, लेकिन इन इस्तीफ़ों के हवाले से भी PTI की क़यादत में अभी अभाम नजर आ रहा है। तो एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है, मुल्क की एक ऑपोजिशन जमात जो है वो फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा करना चाहती है कि जो सिस्टम है उससे किसी तरह या तो वो आउट नजर आए या उसके अंदर कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। बाकी वो खुद कितनी कंफ्यूजन का शिकार है वो साथ एक अलग मामला है, लेकिन बात का आगाज जाहिर है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और एक सानहा है जिसका हमें सामने उसी से करेंगे। जो मेहमान शख्सियात मौजूद है, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान हैं चीफ मिनिस्टर KPK अली अमीन गंडापुर साहब के फराज मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। मैं फराज साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक सिचुएशन है कि पहले KPK हमने देखा कि अफेक्ट हुआ सैलाब से और अब पंजाब में जो है वो वही मामला जो है वो दिखाई दे रहा है। किस तरह से देख रहे हैं सर इसको? एक तो ये कि ज़ाहिर है हमें सबको सबसे पहले तो एक हमदर्दी का इजहार भी है, दुआएं भी हैं कि सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाए, लेकिन जो इब्तदाइये में मैंने बात की सर, कितना हिस्सा हमने खुद डाला है इस सारे मामले के अंदर? जी फराज मुगल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी फराज मुगल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है कि उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अली गौहर बलोच साहब सर आप भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी 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 बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर इब्तिदाई में जो मैंने गुफ्तगू की, मुझे नहीं पता आप सुन सके कि नहीं सुन सके, लेकिन सर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसका इस वक्त हमें सामना है। सैलाब की वजह से पंजाब में जो सिचुएशन है और अभी भी बहुत बड़े बड़े रेले गुजरने की इतलात जो है वो हमें आ रही हैं कि आज रात 10 बजे कुछ इलाके हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा भी ज़ाहिर प्रेडिक्शंस ही हैं जो चल रही हैं। सर इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले तो एक तनकीद बहुत ही हो रही है कि जो आपकी लीडरशिप जो है सर वही गायब हो गई सूबे से। मैडम जो है पहले बैरून मुल्क दौरे पर थी, उसके बाद वापस तशरीफ लाके वो मरी तशरीफ ले गई। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं थे आप लोगों की गवर्नमेंट की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा अगर जापान के दौरे पर थी तो वो ऑफिशियल दौरे पर थी, किसी निजी दौरे पे नहीं थी। वो पंजाब की तरक्की के लिए विजिट था, वो पंजाब की मईशत के लिए विजिट था, वो पंजाब के मुख्तलिफ इदारों की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए विजिट था। तो मैं समझता हूँ कि वो तो उनके काम का हिस्सा है और उनका हर एक लम्हा और हर एक मिनट जो है वो पंजाब की और पंजाब के अवाम की खिदमत में गुजरता है। यही वजह है कि जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं, जिन्होंने आज तक बुज़दार जैसे चीफ मिनिस्टर दिए, जिन्होंने परवेज लाई जैसे चीफ मिनिस्टर दिए और उनकी कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान के सामने है, वो अब इस चीज़ से खाइफ होते हुए जो है वो ज़िमनी इलेक्शन से भी भाग रहे हैं और हीले बहाने करके धांधली के एडवांस में इल्ज़ामात लगाकर वो मैदान से भागना चाहते हैं। नहीं चलो सर, ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन आपने जो बात की वो आई एग्री कि वो एक सरकारी दौरे पर थी, लेकिन सर उसके बाद वो हांगकांग तशरीफ ले गई अपने किसी पर्सनल काम से, फिर उसके बाद वो मरी तशरीफ ले गई, वापस आके भी वो पंजाब लाहौर में उस तरह से अपने सेंटर में अपने दफ्तर में जाकर नहीं बैठी।
देखिए बात ये है कि मुझे उनके दुबई के विजिट का ये नहीं पता कि उनका निजी है या मतलब है कि कोई ऑफिशियल है, लेकिन बहरहाल ये मुझे पता है कि जापान का उनका जो दौरा था वो उनका सरकारी दौरा था, और वो जाहिर है कि पंजाब के मामलात के लिए जिस तरह से दीगर ममालिक के लिए जाते हैं, इसके बरक्स आप देख लें कि पीके के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो हर वक्त एक इंतशार की सियासत में मसरूफ होते हैं, उनको अपने सूबे की परवाह नहीं है और उनका सूबा जो है वो दबू हाली का शिकार है। बिल्कुल है सर, और सैलाब से जो कुछ वहां पर हुआ उनके सूबे में, हमने उनको भी बड़ा क्रिटिसाइज किया। हम तो अपने अपने तौर पर जो जितना पूछ सकते हैं, जो कुछ वो पूछा अभी भी पूछेंगे, उनके तर्जुमान यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन आपसे सर आपकी बात ही करेंगे सर, इतने बड़े दिन के ऊपर, इतने बड़े क्राइसिस के दिन के ऊपर पंजाब में इस वक्त क्या कैफियत है? आधे लोग अनसर्टन है कि उनके साथ क्या होगा, आधे लोग डूब चुके हैं। आपकी हुकूमत की तर्जुमान पंजाब हुकूमत की सर, जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आप सर इंडोर्स करेंगे उस तरह की गुफ्तगू को जो उन्होंने कहा जी कि मैं दूसरों की वालदाओं के बारे में बात, जो उनकी मदर्स हैं, वो किस तरह से, आई डोंट इवन वांट टू रिपीट दैट, वो एक खातून है, उन्होंने इतनी नामुनासिब गुफ्तगू की, फिर पॉलिटिकल गुफ्तगू आगे चल की कि मरियम साहिबा के दौरे के ऊपर किसी को एतराज है तो उनकी जूती को भी परवाह नहीं है। सर आज का दिन मुनासिब ना होता कि वो ये कह देती कि जी आज का दिन पॉलिटिकल बातों के लिए नहीं है, कभी फिर बात करेंगे? देखिए जाहिर है कि पिछले जब मरियम साहिबा ने जापान का दौरा किया तो सोशल मीडिया पर आपने भी देखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देखा, जो जो वो तबका जो मरियम नवाज साहिबा से हासिद है, जो मरियम नवाज साहिबा से खाइफ है, हाँ अलबत्ता कुछ आप जैसे पॉजिटिव लोग भी हैं जिन्होंने इंतहाई तारीफ की, जिन्होंने सराहा, जिन्होंने उनकी कोशिशों और काविशों को सराहा, वो यकीनी तौर पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन खास तौर पर जिन्होंने एक तनकीद के मद में बदजुबानी तक की और मतलब है कि गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो जाहिर है कि 8 दिन तो उज़्मा बुखारी साहिबा भी 7 दिन उनके साथ थी, तो जाहिर है वापस आकर ही उस पर उन्होंने नहीं सर, एक लिस्ट के ऊपर ही सवाल हुआ था ना। देखें जब जब सियासतदान को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लोग जो है वो दौरे करते हैं, अगर ये आ जाए कि पैसा किसका खर्च हुआ, तो सवाल तो सबसे होता है, कोई पहली दफा मरियम साहिबा से तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी वो लिस्ट मैंने देखी है, मरियम चीफ मिनिस्टर साहिबा इस तरह की लिस्टों को जूती पे भी नहीं रखती, वो परवाह नहीं करती। मतलब मैं सिर्फ अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि आज का दिन ये क्या तर्ज गुफ्तगू? उनका 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 हवाला उन लोगों की तरफ था, उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जिन्होंने बदजुबानी इख्तियार की। देखिए मुस्बत तनकीद जो होती है वो तो फिर मैं समझता हूँ बेहतर होती होनी भी चाहिए, लेकिन ये उनकी जो गुफ्तगू थी उन लोगों के लिए थी जिन्होंने बदजुबानी की, चले जिन्होंने मतलब है जिन्होंने वो लाइंस क्रॉस की। तनकीद का मतलब ये नहीं आप किसी काम पर तनकीद कर सकते, जब आप किसी की शख्सियत पर तनकीद करें, जब उसके बारे में आप गलत अल्फाज का इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ कि वो तो किसी दायरा अखलाक से भी बाहर। चलिए सर, बिफोर आई मूव ऑन आपने बाकी सारी बातों का जवाब तो दिया, मरी का जवाब नहीं दिया सर। वो पाकिस्तान तशरीफ ला के मरी क्यों गई सर? मरी पंजाब का हिस्सा है क्या? मरी जो है वो पंजाब से बाहर है क्या सर? मरी में फ्लडिंग हो रही है, ये तो मासूमाना बड़ा जवाब हो गया सर। इसका कोई सही वाला जवाब? देखिए मेरी बात सुनने, चीफ मिनिस्टर अगर अपने सूबे में बैठा हुआ है, वो केपीके के वजीर आला की तरह वफाक के ऊपर हमलावर होने के लिए तो नहीं गई है, वो पंजाब के अंदर बैठी है सर। इनसेंसिटिव है ये, इनसेंसिटिव है। देखें ये बड़ा एक इनसेंसिटिव रवैया है कि आप जाके एक पुरफिजा मकाम पर उस वक्त में बैठ जाएं जब आपके लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है। ये मेरे ख्याल है कितनी दहाइयों में पहली दफा पंजाब में इससे इतना पानी रावी से गुजर रहा है। इसकी तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो शायद बताया करते थे कि रावी में किसी जमाने में इतना पानी हुआ करता था, जो अब हमने देखा है इतने अरसे के बाद। तो मेरा ख्याल है कि सर मरी बेशक पंजाब में होगा लेकिन बनता नहीं था। देखिए बात ये है कि वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मरी एक पुरफिजा मुकाम है, लेकिन बात ये है कि वो जहां पर भी हों वो पूरे पंजाब के साथ राब्ते में होती है, उनकी मीटिंग चल रही होती है, वो ऑफिशियल्स के साथ राब्ते में होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा हल्का जो है, मेरी कंस्टिट्यूंसी जो है वो दरियाए रावी के ऊपर है, तकरीबन 60 किलोमीटर मेरी कंस्टिट्यूंसी का जो एरिया है वो दरिया के ऊपर है। हाँ। मुझे स्पेशल रात को चीफ मिनिस्टर साहिबा का पैगाम आया कि आप क्या, जाहिर है अभी रावी में फ्लड जो है वो लाहौर है, मेरा कंस्टिट्यूंसी फैसलाबाद और साहिवाल का जो बेल्ट है, बाउंड्री लाइन है, वहां पर दरिया चलता है रावी का। ठीक है। तो रात को मुझे सीएम साहिबा की तरफ से पैगाम आया कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचे, अभी लोगों को कॉल्स करें जो आपके स्क्वाड्रन हैं, जो आपके
رابطے میں ہیں کہ وہ صبح تک وہ محفوظ مقامات پر پہنچے جو آبادیاں ریاض کے اوپر ہے. آج صبح سے لے کر ابھی میں آپ کے ٹاک شو میں نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی تو میں آیا ہوں, ابھی 2 منٹ پہلے میں آیا ہوں, اور ایک جگہ سے یہ بھی میں اپنے حلقے میں بیٹھ کے کہیں سے ٹاک شو بس اسی طرز عمل کی توقع ہم جو ہے وہ آپ کی لیڈرشپ سے بھی کر رہے تھے. میری گزارش سن لینا. صبح سے یہاں ضلع کے ہمارے ڈپٹی کمشنر, یہاں ہماری تحصیل کی اسسٹنٹ کمشنر, یہاں ہمارے مسلح افواج کے جو یونٹ آئے ہوئے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے, وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے. ہم نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا. ابھی فلڈ اس طرح سے آیا نہیں ہے, ظاہر آ رہا ہے اور وہ بہت بڑا ریلا گزرے گا, لیکن ہم نے اس کے پہلے ہی انتظامات شروع کر سر بہت جگہوں پہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے, خیر ظاہر ہے, اور جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہوتا ہے وہاں پہ کریڈٹ دیتے ہیں. جہاں پر بر وقت ایویکویشن ہو گئی ہے اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں, اور بہت اچھا کام جہاں ہو رہا ہے ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں, لیکن جہاں پر اگر کوئی سلپس ہے سر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ہمارا کام ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. میں آپ کی جانب آؤں گی سر, میں ذرا فراز مغل صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. فراز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں ایک چیز ایڈ کروں گا, ایڈ میں صرف یہ کروں گا کہ دیکھیں صوبے میں بہت ساری جگہوں پر اچانک بھی فلڈ آیا, لیکن میں اس چیز کی گارنٹی کرتا ہوں, ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے, ظاہر ہے سب سے پہلے تو لوگوں کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا ہے. میرا خیال ہے کہ پنجاب نمبر 1 پہ, پنجاب کا کوئی ادارہ, چاہے وہ سیالکوٹ کا علاقہ ہو, چاہے وہ جنگ ہو, چاہے وہ دریائے چناب کا ہو, چاہے وہ ستلج کا اور بابل نگر کا ہو, پورے پنجاب کا ہر ادارہ اس وقت, ہر ڈسٹرکٹ, ہر تحصیل اپنے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں, میرا خیال ہے کہ پوری. چلیں سر, مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا, مجھے ایک بریک لینی, بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ادارے سارے کرائسس میں تو کام کر رہے ہیں, کرائسس تک ہم پہنچے کیسے اور کیوں, اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ویورز ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں اس وقت جس سیلابی صورتحال کا سامنا ہے صوبہ پنجاب کو, بالخصوص اس کے حوالے سے فراز مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے سر کچھ ٹیکنیکل آڈیو ایشو تھا, آپ سے بات نہیں ہو سکی. بات ہم ظاہر ہے یہی کر رہے ہیں کہ جو ایک کلائمیٹ چینج ہے, ایک تو اس کے اثرات تو ہیں ہی ہیں سر, لیکن کچھ حصہ ہم لوگوں نے خود بھی ڈالا ہے ان ساری چیزوں کے اندر, جس میں اگر میں پنجاب کی بات کروں, میں بھی کروں گی علی صاحب سے بھی اس کے حوالے سے بات کی, جس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور جو جگہوں کا معاملہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ. اسی طرح سملر معاملات سر KPK میں بھی ہیں, دریاؤں کے بیچ میں لوگوں نے اپنی کمرشل پراپرٹیز بنا لی ہیں, گھر بنا لیے ہیں. ٹمبر مافیا کا ایک اور معاملہ ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کو ٹریگر کرتا ہے. ہم ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے سر تو ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے, اور پریڈکشنز یہ ہیں کہ اگلے سال مانسون اس سے بھی 20 یا 30% زیادہ سخت ہوگا. جی فراز مغل صاحب, آپ کو میری آواز نہیں آ رہی سر؟ جی دیکھیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جتنے بھی کراؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں یا جتنے بھی سیلابی صورتحال پیش آ رہی ہے, وصیت ایک عام شہری میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے ہی غلطیاں ہیں. ہم وصیت ایک انسان, اگر یہ ہم سوچیں کہ درختوں کی کٹائی اور جو آلودگی پھیلا رہی ہیں یہ ہم خود پھیلاتے ہیں. حکومتیں جتنا بھی کوشش کریں ان پہ ریڈ کرتی ہے, جہاں پر بھی ٹمبر مافیا ہے, درختوں کی کٹائی ہوتی ہے, باقاعدہ ان کے اوپر ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں, وہ روک تھام کے لیے کرتے ہیں. لیکن جس طرح خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں جنگلات کی کٹائی سب سے زیادہ نگران دور حکومت میں, کیونکہ نگران دور حکومت وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پر حکومت کی کسی قسم کی ریٹ نہیں ہوتی ہے, ہر کوئی اپنے موجوں میں لگا ہوتا ہے, اور بڑی تعداد میں جو لکڑیوں کی کٹائی, درختوں کی کٹائی ہے وہ ان ادوار میں سب سے زیادہ ہوئی. جب حکومت بنی خیبر پختونخوا میں, چیف منسٹر صاحب نے سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے یہی ایکشن لیے ان کے اوپر کہ درختوں کی کٹائی کے اوپر مکمل خیبر پختونخوا میں پابندی ہے. پچھلے 1.5 سال سے تقریباً ہم نے 200 سے زائد FIR کی, کئی لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا اور ان چیزوں کو روکا, اور باقاعدہ اس کے اوپر ہم نے پراپر ایک کمپین لانچ کی. نہیں سر, ابھی جب سیلاب آیا KPK میں تو ہم نے دیکھا کہ پانی کے ساتھ کتنی لکڑی بہ کر آئی. وہ لکڑی کیسے بھئی سر, اگر اجازت ہی نہیں اور بین ہے لکڑی کاٹنے کے اوپر, وہ لوگ جو کہ انوالو تھے اس کے اندر, کتنوں کو سزائیں ہوئی ہیں ابھی تک جب سے آپ کی حکومت آئی ہے, اگر آپ کے دور میں نہیں بھی ہوا سر. یہ کچھ معاملات ہیں نا, آپ نے کہا کہ میں ایک عام شہری کے طور پہ, آپ عام شہری نہیں ہے سر, آپ لوگ گورنمنٹ ہیں, آپ ترجمان ہیں چیف منسٹر KPK کے. دیکھیں جس دور میں یہ لکڑی کٹائی ہوئی اور وہی ہم نے ایکشنز بھی لیے, 200 سے زائد لوگوں کے پر FIR بھی ہیں, کئی لوگوں کو ہم نے گرفتار بھی کیا, اور عوام کو ہم نے آگاہ کیا پراپر سوشل میڈیا کے تھرو, میڈیا کے تھرو, الیکٹرانک پرنٹ کے تھرو. لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ہمارے ماحول کے لیے یہ
درخت اور یہ جو جنگلات ہیں کتنے ضروری ہیں. اور جہاں تک آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ سیلاب میں اتنی تعداد میں لکڑیاں نہیں آئی ہیں جتنی تعداد میں کراؤڈ برسٹ کی وجہ سے پتھر ہیں. آپ دیکھیں کہ بنیر میں جو واقعات پیش آئی ہیں یا سوابی کے اندر، یہ دو بڑے واقعات پیش آئے ہیں اور وہاں پر ٹنوں کے حساب سے وہ پتھر تھے اور تقریباً ایک کمرے سے بھی بڑے بڑے پتھر آئے اور وہ پہاڑی سے آئے کراؤڈ برسٹ کی وجہ سے. وہاں پر لکڑیاں اتنی نہیں آئیں گے جتنے پتھر ہیں. پتھروں کی وجہ سے اموات سب سے زیادہ ہوئی ہیں. اسی طرح بنیر میں دیکھیں تو صرف بنیر کے ایک ہی گاؤں کے اندر 81 لوگ شہید ہوئے. اسی طرح بنیر کے دوسرے گاؤں کی طرف جائیں یا سوات میں جائیں تو سوات میں بھی اموات تقریباً 20 کے قریب ہوئی. اسی طرح شانگلہ میں 25 سے 28 کے قریب اموات بتائی جا رہی ہیں. اسی طرح جو اس میں ہے سوابی کے اندر اموات ہوئی ہیں تو یہ کراؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ کوئی اتنا سر زیادہ کلاؤڈ برسٹ یہ سارا کچھ کلائمیٹ چینج کا ایک امپیکٹ ہے نا جی. آپ لوگوں نے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے دنیا بھر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹری پلانٹیشن جو ہے وہ اٹس the way forward. کیا کیا ہے سر آپ لوگوں نے؟ بلین ٹری سونامی آپ لوگوں کا منصوبہ تھا، کل عمران خان صاحب نے پوچھا ہے کہ بلین ٹری سونامی کا منصوبہ کہاں تک پہنچا ہے، اس میں ہم نے کتنا مزید کام کیا ہے. تو اسی کا جواب دے دیں، عمران خان صاحب کے سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں بلین ٹری پروجیکٹس کا آغاز خان صاحب نے کیا تھا اور وہ ویژن تھا ایک قوم کو، ایک نظریے کو اور ایک عوام کو ہم نے بتایا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے تو ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے. اس کے بعد بلین ٹری پلس ہم نے لانچ کیا خیبر پختونخوا میں اور لاکھوں کی تعداد میں ہم درخت لگا رہے ہیں. نہ صرف ایک مقام پہ یا دو مقامات پہ نہیں، خیبر پختونخوا کے ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل کے لیول پہ ہم جا کر وہاں پر درخت لگا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ماحول کتنا تبدیل ہو رہا ہے. نہیں سر، اس 1.5 سالہ گورنمنٹ کے عرصے میں آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنا بلین ٹری سونامی کے اوپر کام کیا، کتنے درخت لگائے؟ دیکھیں بلین ٹری پلس پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا اور وہ بلین ٹری پلس جو ہے وہ تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے. تقریباً 1 کروڑ سے زائد پودے جو ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں لگ چکے ہیں اور مزید بھی ہم لگا رہے ہیں. دیکھیں ہم انیشیٹو لیتے ہیں، ہم حکومتوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم کاغذی کاروائیوں پہ جائیں کہ ہم نے اتنے کیے اتنے کیے. آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے ہر نئے جگہوں پہ ہم جنگلات لگا رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے سر آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ کوئی عام کامنٹیٹر تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کتنے کیے کتنے نہیں. آپ کو تو اعداد و شمار دینے ہیں. آپ لوگوں نے 350 ڈیمز کی بات کی تھی، اس کے اوپر کتنا کام ہوا ہے، اس کے اعداد و شمار آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر کوئی کارکردگی ہے. لیکن سر تھوڑا سا یہ جو میں آپ کو ڈیمز کی بات بتاؤں کہ صرف جب سے چیف منسٹر صاحب آئے ہیں اب تک ہم 7 ڈیم مکمل کر چکے ہیں. 11 ڈیم مزید وہ ہیں جو ہمارے پروسیجر میں ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس 2025 میں وہ ڈیمز بھی کمپلیٹ کیے جائیں. 7 ڈیم خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہیں جس میں کرک ہے، بنو کا ہے، لکی مروت کا پیزو ڈیم ہے. اسی طرح ہم نے کوہاٹ میں بنائے، سوابی میں ڈیم بنائے. تو ہم پورے خیبر پختونخوا میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے، ایک مستقبل کے لیے ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارے پائپ لائن میں تقریباً 11 ڈیمز ہیں مختلف علاقوں میں جو کہ کام ان پہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی سال میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. چلے مجھے اجازت ہے، میں علی گور بلوچ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر میں نے کے پی کے حوالے سے تو پوچھا ہے کہ کلائمیٹ چینج کو وہ کرنے کے لیے، اس کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے کیا کیا ہے. کچھ کوتاہیاں سر پنجاب کے اندر بھی لسٹ ڈاؤن کر لیں، میرا خیال ہے ہمیں کر لینی چاہیے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کا قیام کس طرح سے ہوا، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ، کیا تھنکنگ پروسیس تھا. یہ جو روڈا کے تحت خاص طور پر یہ پارک ویو سٹی جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے حوالے سے سر ابھی تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو لوگ اس سوسائٹی میں مقیم ہیں ان کو شدید نقصان جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں لیک آف پلاننگ کے ساتھ اس وقت کیوں کی گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے دریا ہیں، جس طرح دریائے چناب ہے اور دریائے ستلج ہے، دریائے راوی ہے، یہ موسٹلی پانی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ پورے خطے میں ہیں. اور جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بند کھول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ اس کا بہاؤ چونکہ پنجاب کی طرف ہے اور پاکستان کی طرف ہے تو وہ ظاہر ہے اس سے ہمارے علاقہ جات متاثر ہوتے ہیں. تو ہم اس چیز کو تو نہیں روک سکتے، لیکن ہم نے ظاہر ہے کہ سد باب کرنا ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں کہ جس وقت فور کاسٹ ہمیں ملتی ہے، ساتھ ہی ہماری جو پنجاب کی انتظامیہ ہے وہ فوری طور پر متاثر ہوئی ہے. ہم نے جو دیہات اور جو علاقہ جات یا جو اربن ایریاز جو ہیں
ان دریاؤں کے قریب ہے وہاں سے ان لوگوں کو پہلے ہی ریسکیو کرنا شروع کر دیا ہے، جس طرح سے پہلے میں نے اپنی کنسٹیچوئنسی کے بارے میں آپ کو سر یہ شادرہ کے علاقے کے لیے بھی آ رہا ہے کہ 10 سے 12 بجے بہت بڑا ریلا گزر سکتا ہے، چنیوٹ کے لیے بھی الرٹ ہے۔ یہ تقریباً 1988 میں اتنا بڑا فلڈ آیا پانی گزرا ہے جی، جو اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ تقریباً کوئی 2.5 لاکھ کیوسک کے قریب ایکسپیکٹڈ ہے۔ لیکن سر تھوڑی سی آپ کی بات انٹرپٹ کری ہوں، 3 مہینے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو ان ابینس رکھا ہوا تھا، بھارت نے وہ پانی روک رہا تھا، میرا خیال ہے اٹ واز اینی بڈیز گیس کہ کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوگا، ہم نے کچھ تھوڑا سا ایڈوانس پلاننگ کیوں نہیں کی سر اس کے صدباب میں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم پانی روک لیتے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن سر کچھ بہتر ارینجمنٹ شاید ہو سکتے تھے۔ نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ وہ تو پانی وہ تو بالکل دوسرا رخ ہے نا، کہ وہ ہمارا پانی زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کو روکنا چاہ رہے تھے، اس کی انہوں نے مضمون کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیس بھی ہم نے عالمی عدالت میں جو تھا ورلڈ بینک میں مطلب ہے وہ ہم نے ون کیا، اور پھر اس کے بعد وہ پانی کو روک نہیں سکے، وہ بڑکے چھڑکے لگاتے رہے، لیکن جب پانی زیادہ آتا ہے بارشوں کی وجہ سے تو وہ پھر اپنا نقصان کم کرنے کے لیے پاکستان کی طرف کھول دیتے ہیں پانی کا بہاؤ زیادہ، تو اس وجہ سے ظاہر ہے ہماری پہلی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے ریسکیو کریں، لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچائیں۔ ظاہر ہے اس میں فصلوں کا تو نقصان ہوگا، دیہاتوں میں بھی پانی چلا جاتا ہے، لیکن ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جانی نقصان کم سے کم ہو اور لوگ محفوظ مقامات کی طرف پہنچ جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ میرا خیال ہے کہ جتنی محنت کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب، اس سے بڑا بہاؤ جو اس وقت ہے وہ چناب میں سے جا رہا ہے، اور وہ تو تقریباً ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 8 لاکھ کے قریب کی اس سے پانی ہے جو اس وقت چناب سے گزر رہا ہے، لیکن وہ دریا بھی بڑا ہے، اس کا پیٹ بھی بڑا ہے، دریا کا کیپیسٹی زیادہ ہے، پھیلاؤ زیادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میکسیمم اس وقت کوشش کی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ میں 3 دن سے بارش ہو رہی تھی جو رک بھی نہیں رہی تھی، اور اس وجہ سے بارش کی پانی کی وجہ سے سیالکوٹ شہر میں کافی مسائل آئے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ ہمارے جتنے بھی ریسکیو کے ادارے ہیں، جس میں ہماری پولیس ہے، جس میں 1.22 کے مسائل ہیں، جس طرح سے ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کسی ایک جگہ پر آپ کو انتظامی لحاظ سے جو کہ بروئے کار نہ لائے جا رہے ہیں۔ مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے کچھ تھوڑا سا بات کریں گے کہ اتنے ساتھ بڑا کرائسس، اس کے ساتھ ساتھ ہونے والی سیاست، کیونکہ سیاست میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا ان ایشوز پہ بات کریں گے، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں، آج کے دن کی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ فراز صاحب ایسے تھوڑا سا اس کو کوئک رکھیں گے، آخری سیگمنٹ ہے، وقت بھی تھوڑا سا محدود ہے، 2-3 چیزیں جو آپ سے ضروری پوچھنی ہے۔ سر ایک تو یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے سر جو سوال پوچھا ہے کہ یہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا علی امین گنڈا پور صاحب، سر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں جاتے آپ کے چیف منسٹر صاحب خان صاحب سے ملنے؟ دیکھیں خان صاحب ہمارا لیڈر ہے، اور کس کا دل نہیں کرتا ہے کہ اپنے لیڈر سے نہ ملے، لیکن چند چیزیں دیکھنی چاہیے کہ چیف منسٹر، پاکستان کا ایک آئین ہے اور قانون ہے، اور اس آئین اور قانون میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی صوبے کا چیف منسٹر کسی بھی جیل میں کسی بھی وقت کسی بھی قیدی سے مل سکتا ہے، کیونکہ ہمارے تو ملک میں نہ تو آئین نظر آتا ہے نہ قانون نظر آتا ہے، اور آئین اور قانون کی ویسے بھی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، واضح طور پر یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر جا سکتا ہے۔ تو سر جاتے کیوں نہیں ہے، یہی تو میں سوال پوچھ رہی ہوں، وہ تو کوشش کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، ملاقات کے دن پہ بھی وہاں نہیں ہوتے۔ دیکھیں میری بات سنیں، کوشش کس طرح کی جاتی ہے، دیکھیں میری بات سنیں، ہم بار بار عدالتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہم نے کروایا کہ یہ نہیں اجازت دی جا رہی، عدالت کی جانب سے فیصلہ بھی آ جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ملنے دیے، کئی مرتبہ ہم جیل کے باہر جاتے ہیں اور وہیں پر کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، ہمیں نہیں چھوڑا جاتا، پنجاب پولیس آ کر روک دیتی ہے۔ نہیں سر دیکھیں یہ زیادتی ہے، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی، پنجاب پولیس تو سر تب روکے گی نا جب گنڈا پور صاحب وہاں پریزنٹ ہوں گے، آپ نے کہا کہ وہ کس طرح سے ملے، سر اڈیالہ جیل کے بعد نظر تو آئے نا کم سے کم، تاکہ پھر پتہ چلے کہ واقعی کسی نے روکا یا نہ روکا۔ عدالت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور چند پارٹی کے رہنما ملاقات کے لیے جائیں، جب بھی ہم گئے کب گئے علی امین گنڈا پور صاحب کو عدالت گھر سے لینے تو نہیں جا سکتی نا سر، وہ کب گئے تھے آخری؟ میں آپ کو بتاؤں، عدالت فیصلہ دیتی ہے، ہم اڈیالہ جیل کی طرف جاتے ہیں، اڈیالہ جیل سے چند کلومیٹر پہلے پنجاب پولیس آ جاتی ہے، ہمیں روک دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے۔ دیکھیں حساس جگہ ہے یہ، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو کو پنجاب پولیس کس آئین اور کس قانون پہ روکے، اگر ہمیں اس کی جیل تک نہیں جانے،
کیا ہم پولیس کے گھروانوں تک ہاتھ ڈالیں؟ کیا ہم پولیس والوں کو ماریں یا پولیس والوں کے اوپر فائرنگ کریں؟ کیا ہم کریں؟ ایک کوئی کامنٹ کر دیجئے، میں نے جیسے کہا میرے پاس اس سیگمنٹ میں وقت بہت نہیں ہے سر، یہ جو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کا معاملہ ہے تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دیں، کیونکہ اس پہ بھی اب کنفیوژن آگئی۔ جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسٹرکشن یہ ہے کہ جن کمیٹیوں کی سربراہی حکومت کے پاس ہے ان کو چھوڑنا ہے، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو میں نہیں چھوڑوں گا، میں صوبائی صدارت چھوڑ دوں گا لیکن وہ نہیں چھوڑوں گا، جبکہ بیرسٹر گوہر کا جو بیان ہے وہ تو کچھ اور لگ رہا ہے، وہ تو اس طرح سے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے ہر چیز سے، ہر کمیٹی سے مستعفی ہونا ہے۔ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت چیئرمین ہے، اور جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں ہمیں بھی قبول کرنا ہوگا، پوری قوم کو قبول کرنا ہوگا، جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ اگر یہ جنید اکبر صاحب نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، شاید کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے وہی میں کہتا ہوں ہمارے لیے معزز فیصلہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چیف منسٹر صاحب کی ایک آڈیو سوشل میڈیا پر سرکیلیٹ کر رہی ہے، کس سے اتنے زیادہ ناراض ہیں؟ کچھ الفاظ بھی وہ نامناسب استعمال کر رہے ہیں، آڈیو جینوئن ہے نہیں ہے، تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر دیں۔ دیکھیں بہت سے آج کل چیٹ جی پی ٹی آیا ہوا ہے اور بہت سی فیک آڈیوز بن رہی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں آڈیو فیک ہے؟ جب سے چیف منسٹر بنے، چیف منسٹر کی ایسی کوئی آڈیو بھی نہیں ہے جو اس کی اپنی آواز میں ہو اور وائرل ہو۔ شاید کوئی پرانی آڈیوز وائرل ہوئی پڑی ہوں گی، کیونکہ سی ایم صاحب تو کھلے ڈلے آدمی ہیں، عوامی بندے ہیں، عوام میں رہتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے جھکتے ہیں، تو وہ تو اس کی تو آپ تردید کر رہے ہیں سر اس آڈیو کی، آپ کہہ رہے ہیں آڈیو فیک ہے؟ اب فیک ہوگی یا پرانی آڈیو ہوگی، میں نے نہیں سنی ہے، شاید ایسی بہت ساری آڈیو ایسا نہیں ہو سکتا ساری دنیا نے سن لی، آپ نے نہیں سن، لیکن چلے میں ذرا علی گوہر بلوچ صاحب سے ایک دو باتیں کوئکلی پوچھ لوں سر۔ ایک تو یہ کہ بہت ساری کنفیوژن کے بعد فائنلی پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، تو سر آپ لوگوں کو تو بڑا خالی میدان مل گیا ہے، لیکن اتنا خالی میدان مل گیا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پھر جو لیجیٹمیسی یا کریڈیبلٹی ہے اس الیکشن کے پروسیس کی اس پہ ہی سوال لگ جائے گا۔ دیکھیں تھوڑا سا والیوم آپ کا کم ہوا ہے، مجھے سنائی تو نہیں دیا، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب سے گورنمنٹ جب بنی تو اس وقت جب ہم نے عدم اعتماد کیا وہ والا ٹائم، اور اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن کے بعد ہم نے حکومت سنبھالی جو کہ مرکز میں اتحادی حکومت ہے، تو اس وقت کیا کہا جاتا تھا؟ یہ تو جاتی دفعہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم مائنڈز بچھا کے جا رہے ہیں، یہ کہہ کر گئے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ خان ہے تو پاکستان ہے، یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا۔ آج خان نہیں ہے، پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا، پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالنا بڑی کامیابی تھی۔ میری گزارش سن لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کچھ بچا نہیں ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، پاکستان نے پاک بھارت جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے کامیابی حاصل کی ہے، پاکستان معاشی طور پر اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ ساری اور پاکستان کی خاص طور پر جو خارجہ پالیسی ہے وہ دیکھ لیں کہ جس طرح سے انہوں نے تنہائی کا شکار کیا ہوا تھا پاکستان کو، آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کے بیانیے کو سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان اچھا مجھے یہ بتائیں سر، ایسے میں اگر اگلی نیچرل جو ایک پروگریشن ہوگی پی ٹی آئی کی کہ وہ اگر اسمبلیوں سے مستعفی ہو جاتے ہیں تو ایک پولیٹیکل کرائسس نہیں بنے گا؟ عمیر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، خان صاحب کی انسٹرکشن جو اب آئی ہیں اس کے بعد اگلی انسٹرکشن یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اسمبلیاں چھوڑ دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو پہلے بھی پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، آپ کو یاد ہے نا کہ صوبائی اسمبلیاں توڑ دی، اور پھر کہتے تھے باجوہ صاحب کے کہنے پر ہم نے استعفے دے دیے ہیں، تو یہ تو ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے پاکستان میں انتشار پھیلے، لیکن وہ ایک آئینی طریقہ ہے، اگر یہ استعفے دیں گے تو دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے ان سیٹس کے اوپر، ویری سمپل۔ لیکن ایک طرف یہ اسمبلیوں سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، ایک طرف یہ وہاں کی مراد بھی، ابھی تو ممبر ہے نا سر، تنخواہیں تو لیں گے، ابھی فی الحال تو ممبر ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں نا۔ دوسری طرف یہ پنجاب میں چونکہ آپ پنجاب حکومت کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اب انہوں نے تو نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیل والی لاٹھیاں پکڑائی تھی۔ سر مجھے آپ کو کے ساتھ انٹرپٹ کرنے کا پڑے گا، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ فراز مغل صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔